बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ कुछ पहलुओं को मौज़ूए बहस बनाया था। आज हम सूरह मरियम के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र हो रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सूरत मरियम में सिर्फ़ 2 आयात हैं जिनमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और ये 2 आयात में जो सिफ़ात बयान की गई हैं, ये सिफ़ात ऐसी हैं कि हज़रत इस्माईल की पूरी शख्सियत हमारे सामने निखर कर आ जाती है। अल्लाह पाक फरमाता है, वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल, ज़िक्र कर या याद कर किताब में इस्माईल को। यानी किताब से मुराद तौरात। पहली किताबों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का हमें ज़िक्र कसरत से मिलता है, आपके बच्चों का, औलाद का और आपकी वालिदा हज़रत हाजरा का। तो यहाँ पे इसी बात की तरफ इशारा है कि तौरात में इस्माईल का ज़िक्र कर या याद कर किताब में। इन्नहु काना सादिकल वादी वकान रसूलन नबिया, कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे। अब यहाँ पर 2 सूरतें हैं, एक वादा इंसान का अल्लाह के साथ है, एक वादा अल्लाह की मखलूक के साथ है। अल्लाह के साथ जो वादा है वो मुआहिदा होता है, जिसे कुरान मजीद मीसाक कहता है, और ये मीसाक कौमों के साथ भी है और ये मीसाक फ़र्द के साथ भी है। यानी जब हम अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाते हैं और अपने वक्त के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, या हमसे पहले जो लोग थे, उम्मतें थीं, वो अपने वक्त के पैगंबर पर ईमान लाई थी, तो जब हम ईमान ले आते हैं गोया कि हम एक अहद करते हैं, मीसाक होता है, और इसका मकसद यही है कि हम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह पर ईमान न लाना या अल्लाह के ईमान लाने के बाद अल्लाह के अहकाम के बारे में रवैया इख्तियार मुख्तलिफ कर लेना, ये एक अलहदा बात होती है। लेकिन जब कोई कौम या कोई फ़र्द अल्लाह पे ईमान लाता है और फिर आखरत को मानता है, रसूल को मानता है, तो फिर उस पर यह लाजिम होता है कि वो अपने मीसाक, अपने वादे को निभाए और उसकी पासदारी करे, वरना फिर उसकी सज़ा होती है। तो यहाँ पर एक वादा अल्लाह के साथ, एक वादा मखलूक के साथ। मखलूक के साथ जो वादा है वो भी बहुत अहम होता है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसका वादा नहीं उसका दीन नहीं है। यानी जो शख्स ख़ुद को मुसलमान और मोमिन कहे तो फिर उसको चाहिए कि वो वादे को पूरा करे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शख्सियत का जो पहला नुक्ता, पहला वस्फ़ है, वो कुरान पाक ने ये बयान कर दिया कि ये वादे को पूरा करने वाले हैं, यानी वादे के सच्चे हैं। एक रिवायत वैसे किताबों में बयान होती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसको बयान किया है कि हज़रत इस्माईल से एक शख्स ने वादा किया कि आप फ़लाँ जगह पे आप इंतज़ार करें, मैं आता हूँ। तो वो शख्स वादे के बावजूद नहीं आया, लेकिन इस्माईल वहाँ पर मौजूद रहे। इसके बाद फरमाया कि वकान रसूल नबिया, हज़रत इस्माईल रसूल नबी थे। यानी हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो तो ये ज़रूरी नहीं होता। ख़वातीन व हज़रात, हम रसूल नबी के हवाले से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाब में जब हमने हज़रत मूसा का ज़िक्र किया था, वहाँ पर हम इस पर बात कर चुके हैं। अब इसके बाद फरमाया कि वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को आप नमाज और ज़कात की तलक़ीन फरमाया करते थे, या हुक्म दिया करते थे, या नसीहत फरमाया करते थे। यहाँ से हमें यह मालूम हो जाता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी नमाज भी थी और ज़कात भी थी।
قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے اللہ پاک فرماتے ہیں واقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کی نماز کو قائم کرو۔ تو قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ ایسی عبادات ہیں کہ جو اول دن سے رائج ہیں، اول دن سے یہ چلی آ رہی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ان عبادات کو بجا لائے وہ، اور اپنی امتوں کو بھی تلقین فرمائی، اور یہ فرض تھی۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ قرآن پاک ہمیں بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور صبر اور استقامت کے ساتھ اس پر جڑ جاؤ، یعنی نماز خود بھی ادا کرو استقامت کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ تو یہاں ایک پیغمبر کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی تلقین اپنے گھر والوں کو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا تھا، تو اس کے پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ آپ تبلیغ تو فرماتے تھے، دعوت دیتے تھے لوگوں کو، لیکن وہ خفیہ دعوت تھی۔ لیکن پھر اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ انذار کیجئے، ان کو ڈرائیے، ان کو وارن کیجئے، ان کو خبر دیجئے۔ تو یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ تدریجاً اترتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس سے اگلا مرحلہ شروع کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ یہ پسندیدہ ہونا اور پسند کرنا یہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کو اس لیے بیان کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو مرضیہ یہاں پر بھی وہی لفظ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی راہ میں کوشش اور محنت میں اس کمال کو پہنچے کہ اللہ نے آپ کو اپنی رضا کا مقام عطا کیا، اور مرضیہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، برگزیدہ بندے قرار پائے۔ ان دو آیات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہیں یہ دو آیات، لیکن ان میں حضرت اسماعیل کا ذکر اس طرح ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ان ساری صفات کو اگر پھیلایا جاتا ہے تو وہ ساری صفات ہمیں پھر مختلف اوراق پر تاریخ کے، روایات کے اور الہامی کتب کے ہمیں ملتے ہیں۔ عمر صاحب، یہاں پہ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ختنہ کرنے کی جو روایت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ روایت یا یہ جو رواج تھا اس کا حکم نہیں تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، یعنی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا، یہ جو سامی مذہب ہے، یہاں آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی جو ہمیں تورات سے، کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، 99 سال یا 90 سال آپ کی عمر کا ذکر ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بھی اس وقت نوجوان تھے جب یہ حکم ہوا، تو پھر آپ نے، حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ بھی کیا، اور اسماعیل اور پھر ایسے ہی جو لوگ تھے آپ کے ماننے والے، ان کا پھر یہ اصل جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ ہے پاکیزگی اور طہارت۔ انسانی جسم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکام دیے اور پھر پانی جو اترا، یہ اسی لیے ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جسمانی اور باطنی یہ دو طہارتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جتنے احکامات اگر آپ دیکھیں گے نا وہ آپ کو اسی کے گرد ہی گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا تو ظاہری پاکیزگی اور طہارت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، وہ وضو ہے، وہ غسل ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ باطنی جو طہارت اور پاکیزگی اور تزکیہ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اہتمام کرنا۔ ان دونوں کے گرد ہی عبادات، اخلاقیات، روحانیات، یہ سارے معاملات انہی کے گرد گھومتے ہیں۔
بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور سوال بھی ہے اسی سے متعلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس سے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ جو عرب نسل ہے اور جو عربی زبان ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے ساتھ شروع ہوئی تھی اس خطۂ عرب کے اندر، یا جس کو ہم مکہ کہتے ہیں وہاں پہ. آپ بتائیے گا کہ کیا یہ واقعی بات درست ہے، یا اس سے پہلے بھی جو عربی زبان ہے یا عرب نسل ہے وہ قدیم اس کی کوئی تاریخ ملتی ہے؟ دیکھیے عرب کی تو قدیم تاریخ ہے ہی، لیکن اصل جو بات ہے وہ بات اس میں اس اینگل سے اور اس پس منظر سے بات کا جائزہ لینا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے. ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ سے تقریباً 3000 سال پہلے کا عرصہ آپ کا بن جاتا ہے، آپ وہاں تشریف لائے. اور پھر آپ کے بعد بھی پیغمبر آتے رہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، حضرت شعیب کا ملتا ہے، یا اس طرح جو پیغمبر ہیں جو اب اصحاب الحجر ہیں، اصحاب الراس کا ہم نے ذکر کیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے ہی ذکر ہوا. تو وہ پیغمبر بھی اس ایریا میں آتے رہے ہیں حضرت اسماعیل کے بعد. لیکن صورتحال وہی بنی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر یہ جو آپ کا جو سسرال بنا جسے قبیلہ بنی جرہم کہا جاتا ہے، اب اس میں بھی اسی طریقے سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور پھر جو قبیلہ خزاع تھا اس نے حملہ کیا تھا اور یہاں پر قبضہ کر لیا تھا. اسی زمانے میں ہی آب زمزم کو انہوں نے چھپا بھی دیا تھا. جا کر پھر عبد المطلب کے زمانے میں پھر خواب کے ذریعے سے رہنمائی ہوئی تو پھر وہ نکالا گیا آب زمزم کو، چشمے کو. تو یہ اس کی صورتحال تھی. تو وہاں حالات ویسے ہی گزرے کہ جیسے ایک قوم پر، ایک امت پر گزرتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بات ہو رہی ہے ان آیات کے اندر وعدے کی، صادق الوعد اس کا وہ ذکر ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں اور کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن کو آج کا ذہن تھوڑا تسلیم کرتے ہوئے نا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے. جیسے آپ نے خود ہی بیان کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق کہ ملنے کا وعدہ کیا اور پھر لمبے عرصے تک، اور میں نے جو لکھا ہوا ہے وہ روایت کے اندر 1 سال اسی جگہ پہ کھڑے رہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بقایا جات کسی صحابی کو جو ہے نا وہ لینے تھے یا دینے تھے، تو 3 دن آپ وہیں پہ کھڑے رہے. اور جب صحابی نے آ کے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں تو 3 دن سے تمہارا انتظار یہاں پہ کر رہا ہوں. اب یہ 1 سال کھڑے رہنا، 3 دن ایک جگہ پہ کھڑے رہنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور آج کا ذہن تو اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ بازار میں یا کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو 3 دن انسان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ اس میں بعض اوقات بات کو بیان کرنے میں جسے کہتے ہیں نا مبالغہ ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی اس جگہ پر رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان کھڑا ہو گیا یا اسی جگہ پر ہی موجود رہا. یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو وقت دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ آ جائیں. اب اس دور میں موبائل تو نہیں تھے، نہ ٹیلی فون تھے، کوئی اور سہولت نہیں تھی. تو واضح بات ہے کہ ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے. وہ کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گائے بگائے پھر دوبارہ وہاں پر آ گیا، یا جیسے کچھ کھا پی لیا، کچھ سہولت آسانی کر لی، سو گیا، آرام کر لیا، پھر آ کر یعنی وہ جو ایک انسان کی توجہ ہوتی ہے نا کہ یہ وعدہ ہے اس کو میں نے پورا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ آ جائے یہاں پر کھڑا ہو جائے یا وہ بندہ پہنچ جائے. اسی کشمکش میں انسان رہتا ہے نا. جو بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسیبل ہوتا ہے، آپ نے کسی کو کوئی اماؤنٹ رقم پہنچانی ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، جاننے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. واضح بات ہے کہ آپ تھوڑا سا گھوم پھر کے پھر وہاں کر کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ آ جائے گا. کسی کے دوست کے پاس چلے جائیں گے کہ بھئی میں اس کام کے لیے آیا تھا لیکن وہ صاحب اپنے وعدے کے مطابق نہیں پہنچے تو میں اس لیے یہاں پر آ گیا. تو یہ اصل بات ہوتی ہے. تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حضرت اسماعیل ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ آپ وہاں پر بالکل ایسے کھڑے رہے. لیکن آخر میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اذیت دی ہے. یہ حدیث کی جو روایت میں ہے نا یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. تو اس سے اشارہ در حقیقت اس بات کی طرف ہوتا ہے، دیکھیں نا آپ سارے کام چھوڑ کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اسی جگہ پر ہی یعنی آس پاس پھرتے رہے، بیٹھے رہے، اٹھے رہے، سوئے رہے، دوست کے پاس چلے گئے، چاہے پھر وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے. وہ جو آپ اپنے علاقے میں اپنے گھر کے سارے کام کاج کاروبار چھوڑ کر آپ وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، وہاں پر موجود ہیں. تو یہ در حقیقت یہ انداز ہے
بات کو بیان کرنے کا. بعض اوقات ہم اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہم ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جسے عام ذہن پھر تسلیم نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. مولانا صاحب وعدے کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کے سامنے اور بھی سوال ہیں میرے پاس. خاص طور پہ جب اسلام وعدے کی بات کرتا ہے تو وہ جو غیر مسلموں کے ساتھ وعدہ ہے یا کاروبار کے اندر ہے، باقی معاملات کے اندر ہے، وہ مسلم نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کو ماننے والے ہیں، کسی دوسری چیز کو یقین رکھنے والے ہیں، تو اس کو بھی برابر ہی اہمیت دی گئی ہے اس وعدے کو بھی کہ مسلم اور نان مسلم کے ساتھ جو وعدے کی اہمیت ہے وہ برابر ہے. اسی طریقے سے خدا وعدے کے بارے میں پوچھے گا جس طریقے سے ایک مسلمان سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں پوچھے گا. دیکھیے بنیادی بات وعدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس سے کیا ہے. اچھا، آپ نے ایون کہ یہاں تک کہ آپ نے بچے سے بھی وعدہ کیا ہے اس کو بھی آپ پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس موقع پر فرمایا کہ جب خاتون تھی اس نے اپنی بیٹی کو کھجور دکھا کر اس نے اپنی طرف بلایا کہ آؤ میں تمہیں یہ دوں گی. تو رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس کے پاس کھجور تھی، وہ جب بیٹی آ گئی تو اس نے اس کو کھجور دے دی. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی پھر تم اس کو بلاتے تو تمہیں اس کی سزا ملتی، یعنی خدا کی طرف سے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اب حقیقت یہی کہ بچہ ہے، بچی ہے. کئی دفعہ ہم بچوں سے وعدہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا پھر میں نے اگر ایسے کہہ دیا آپ کو، یا میں نے کہہ دیا 100 باتیں اور بھی تو آپ کی میں مانتا ہوں، تو ایک بات نہیں مانی تو کیا ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بچہ ہے، بچی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، مسیحی ہے، آپ کا اپنا کریکٹر ہونا چاہیے. بس بنیادی بات سوال اس پر اٹھتا ہے، اس پر نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کون ہے. دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ مشرک ہے یا یہ یہودی ہے. آپ نے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ بچے کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو بھی انسان کو چاہیے کہ اسی طریقے سے پورا کرے جس طریقے سے بڑے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ضد کرتے ہیں، بچے دوسروں سے دیکھ کے جو ہے نا وہ چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، والدین اس کو پورا نہیں کر سکتے. بڑے معاملات ہوتے ہیں اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے. اب دین آسانی کا تک جو ہے نا وہ ہمیں دیتا ہے کہ آسان راستہ ہے تمہارے لیے، آسانی پیدا کرتا ہے. اس بات کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو کیسے بہلائیں، بچوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں یا اپنی جیب خرچ کو دیکھیں. تو یہ بچوں کا جو کیا ہوا وعدہ ہے اس پہ بھی کوئی سزا کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے وعدہ جو شخص پورا نہیں کرتا اس پر خدا کی طرف سے ناراضگی ہے، یہ ناپسندیدگی ہے. باقی جو بچوں کا معاملہ ہے، دیکھیے آپ بچوں کو جس طرح ٹرین کرتے ہیں نا بچے اسی طرح ٹرین ہو جاتے ہیں. مثلاً بچوں کو اگر یہ پتا ہو نا کہ ہمارے والد نے جو بات کہنی ہے وہی حق ہے، وہی صحیح بات وہی ہے، والد نے ادھر ادھر بات کوئی اور نہیں کرنی، یا جو کہہ دینا ہے وہ پورا کرنا ہے، تو بچے بھی پھر اسی بات کو مانتے ہیں اور اسی بات کو ہی سمجھتے ہیں. اگر آپ یہ طریقہ رکھیں نا، آپ بڑے کے ساتھ بھی اگر یہ طریقہ رکھ لیں نا کہ آپ وعدہ کریں پھر آپ وہ پورا نہ کریں، تو آپ کا اپنا کریکٹر، آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے اس کی نظر میں، اس پہ حرف آتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وعدہ ہے جو آپ نے کسی شخص سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے کیا ہے، ماں باپ سے کیا ہے. ایک وعدہ یہ ہے کہ آپ اپنی جہاں ملازمت کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہے. ایک وعدہ ریاست بھی کرتی ہے، سفارتی اور محاذ کے اوپر جب چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے تو پھر ریاست مختلف وعدے کرتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرض کا معاملہ ہے یا دوسری تیسری چیزوں کا معاملہ ہے. اب اس کے اندر اگر ریاست اس کی وعدہ خلافی کی مرتکب ہوتی ہے تو پھر عوام پہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی کیا عوام اسی طرح سے جواب دہ ہوں گے؟ کیونکہ عوام کے نام پہ جو وعدہ کیا گیا ہے، قرض کیا گیا ہے، اب وہ ایک شخص پورا نہیں کر رہا، اگلی گورنمنٹ آ گئی ہے، اب ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر اگلی گورنمنٹ اس کو توڑ دیتی ہے اس معاہدے کو تو ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومتی سطح کے معاملات نہیں ہوتے، یعنی یہ ریاستی سطح کے معاملات ہوتے ہیں. اور دنیا میں ہمیشہ جو ماڈرن ہیں، مہذب ریاستیں ہیں، وہ بڑی ذمہ دار ہوتی ہیں. حکومتوں کے بدلنے سے دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں بدلا کرتا. ریاست سب معاملات کو لے کر چلنے والی ہوتی ہے.
حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، پالیسیاں وہی ہوتی ہیں، جی ان کا استحکام ہوتا ہے، ان کا تسلسل ہوتا ہے. یہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اگر ریاست بھی کسی سے وعدہ کرتی ہے تو ریاست پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے، آپ شروع سے اس کا جائزہ لے لیں، اس کو دیکھ لیں، آپ کی فیور میں ہے نہیں ہے، آپ کے پاس وقت ہے. اب تو دنیا میں اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا. آپ سفارتی بنیادوں پر، آپ لوگوں کی ڈپلومیسی پر آپ چلتے ہیں تو آپ آزاد ہیں. لیکن جب آپ ایک معاہدہ کر لیں، ایک وعدہ کر لیں، تو پھر اس کو ہر صورت میں پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سیرت کے واقعات بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے سخت حالات میں بھی رسول اللہ نے فرمایا جو معاہدہ ہو گیا اس کو ہم پورا کریں گے. صلح حدیبیہ آپ کے سامنے کہ ایک صحابی ابو جندل جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور وہاں پر یہ لکھا جا چکا ہے کہ بھئی اب جو ادھر سے ادھر آئے گا تو وہ واپس جائے گا. تو آپ نے کہا کہ اب یہ معاہدہ ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے جائیں واپس، تو وہ واپس لے جائے گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت حالات میں بھی کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا. جو ہو گیا، جو کہہ دیا، جو زبان دے دی، جو لکھ دیا، اس کو آپ نے پورا فرمایا. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مولانا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں وعدے پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم نے ٹائم لکھا ہوتا ہے 2 بجے کا، لیکن بڑی بڑی جو ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں، وہ مذہبی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ سماجی ہوں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے اچھا 2 بجے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے 2:30. اب یہاں پہ ایک وعدہ خلافی ہوتی ہے ان کی طرف سے جو مہمان آ رہے ہیں، ایک وعدہ خلافی ہوتی ہے ان کی طرف سے جو پروگرام کروا رہے ہیں. اب دونوں جو ہے نا وہ ایسی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس پہ آپ کا کیا جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ دیکھیے، ایک عام چلن معاشرے کا اس طرح کا بن گیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جلدی چلے گئے تو وہاں پر ہمارا وقت ضائع ہوگا، کیونکہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا ہوگا. خاص طور پر جو آپ نے ہائی پروفائل کی بات کی ہے، یہ جو شخصیات ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہوتی ہیں. اگر یہ وقت پر جانے کا رواج ڈال دیں، روایت شروع کر دیں، تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے. چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، اور شادی ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، تو وہ وقت پر اگر شروع کر دیا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر لوگوں کی عادت اسی طرح بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم مثال کے طور پر اس کے ذمہ دار بنیں کہ جو کام ہم نے کرنا ہے ہم اس کو جو ٹائم دیں اس پر ہم شروع کر دیں. 2 4 5 منٹ کی تو خیر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جب اس کو شروع کریں گے نا وقت پر، تو پھر خود بخود لوگوں کی سوچ، ان کی فکر، ان کے رویے پھر بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. مولانا صاحب، ایک جو سوال بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس پہ کسی قسم کا کفارہ، کسی قسم کا کوئی جرمانہ یہ شریعت نے عائد کیا ہے یا نہیں کیا؟ دیکھیے، شریعت نے تو اس پر کچھ نہیں عائد کیا، لیکن اگر ہم وہ جو قسم پر ہم نے پہلے بات کی تھی، جی تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو اس پر ایک لحاظ سے کفارہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ صورت ہے کہ بس جب انسان سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ اس بات کا عہد کرے. ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں احساس سے جو جرم ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا، احساس گناہ. ہم اس کو تو خاطر میں ہی نہیں لاتے نا کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، وقت پر نہیں پہنچ رہے، یا جو ہم نے کسی کو کوئی اماؤنٹ دینی ہے، قرض دینا ہے تو ہم وہ پورا نہیں کرتے. ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے. جی. تو یہ ایک تو یہ تربیت معاشرے کی اور لوگوں کی اس طرح ہونی چاہیے کہ بھئی انہیں پتہ ہو کہ بھئی اس پر بھی اللہ کے ہاں گرفت ہماری ہونی ہے. بالکل صحیح. مولانا صاحب، ہمارے کچھ ناظرین کے سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سوال یہ ہے، انہوں نے کہا ہے جی ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی اذان کے بعد جو تلاوت ہے وہ سپیکر پر، بڑے سپیکر پر لگا دی جاتی ہے، تو کیا یہ عمل درست ہے کہ بڑے سپیکر پر تلاوت لگا کے چھوڑ دی جائے؟ دیکھیے، لوگوں کو بے آرام نہیں کرنا چاہیے. یہ عبادات جتنا بھی پرسکون طریقے سے ادا ہوں، اس سے لوگوں کی رغبت دین کی طرف زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ دین کی طرف آتے ہیں. اگر آپ دین کے نام پر لوگوں کو ستائیں گے، تنگ کریں گے، لوگ دین سے دور ہوں گے. یہ تلاوت
ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، نیکی کا کام ہے. آپ بیٹھ کر خود مسجد میں آئیے، آپ تلاوت کیجئے. وہ امام ہیں، وہ نمازی ہیں، جن کو بھی شوق ہے تو وہ تلاوت آ کر خود کریں، خود پڑھیں قرآن مجید. باقی جو لوگ گھروں میں ہیں ان لوگوں کو اس طریقے سے تلاوت سنانا کہ وہ ان کی بے آرامی ہو. بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں، بچے ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں اور طرح کی تکالیف اور مسائل ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو تلاوت سنائی جائے. اور یہ رویہ مناسب بھی درست نہیں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب اگلا سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں جی جادو کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انسان پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جادو پہ ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں. میں ہمیشہ بنیادی بات جو میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان مسئلوں کا حل بتائیں گے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جادو اپنی جگہ پر حقیقت رکھتا ہے، اس کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے. جس طرح نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جس طرح دیگر مسائل ہوتے ہیں، جس طرح ہم کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی گالی دے دے تو اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے نا. حالانکہ اس میں کوئی تھپڑ نہیں مارا، اس نے کوئی چوٹ نہیں لگائی، کچھ نہیں کیا، لیکن زبان کا ایک اثر ہے. اسی طرح ان چیزوں کے اثرات تو ہیں، لیکن اس کے لیے جو اس کے ماہر ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. مولانا صاحب اگلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں جی اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ شیطان ٹھوکر مارتا ہے تو خاتون کا جو حمل ہے، جو پریگننسی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ باتیں ہمارے ہاں صرف مشہور ہیں، بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، حدیث کی طرف جاتے ہیں، رسول اللہ کے اقوال کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. جی بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے گا کہ پل صراط کا اسلام میں کیا تصور ہے، اور پل صراط کا جو ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ کس بات کی تنبیہ کرتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو، یا مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو یہ تصور دیا گیا پل صراط کا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے، اور پل صراط سے در حقیقت جو آخرت کی سختیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں ہے تو وہ خیر منائے، اپنے نیک اعمال جمع کرے، اللہ کی رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تاکہ اگلی جو منزل ہے آخرت ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ آخرت کی جو صورتحال ہے وہ قرآن پاک نے اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی. پورا قرآن اس پر گواہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بڑھاپا طاری ہونے لگا، آپ کے ریش مبارک میں بال سفید آنا شروع ہوئے، کچھ چہرے سے بھی محسوس ہوتا تھا، تو حضرت ابو بکر نے آپ سے پوچھا تھا، تو رسول اللہ نے ان صورتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جن میں قیامت کا ذکر ہے. فرمایا ابو بکر مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. تو یہ جب پل صراط کا ذکر ہوتا ہے تو در حقیقت اس ہولناکی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھئی مسلمان کو، انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جو اس کو مہلت وقت دیا گیا ہے اس کو اویل کرتے ہوئے آخرت کی سختیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. جی سر، اس کے بارے میں جو علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں وہ اس تیز دھار کی طرح ہوگی جس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. جی یہ حدیث میں یہ الفاظ بیان ہوتے ہیں. تو یہ تشبیہات ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بہت سے تشبیہات ہم بھی اپنی زندگی میں اس سے بھی سختی معلوم ہو دیتے رہتے ہیں. بالکل. یعنی کبھی آگ سے تشبیہ دیں گے، کبھی چنگاری سے تشبیہ دیں گے، کبھی انگارے سے دیں گے، کبھی سمندر سے دیتے ہیں. تو یہ ایک تشبیہ دینے کا انداز ہوتا ہے. کوئی خوبصورت بات آسانی والی ہو تو اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، جو سختی والی بات ہو اس کو دوسرے طریقے سے. تو اس میں در حقیقت اسی حقیقت کو سامنے رکھا گیا ہے کہ دیکھیں شخصیت ہو یا کوئی زمانہ ہو، اس کے مختلف ڈائمنشنز کو، جہت کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں. آخرت کے بیان کے لیے دیکھیے مختلف اسلوب اور مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں. بس اس کو آپ پیش نظر رکھیں کہ ہمیں خبردار کیا گیا. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین جی بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ہر جمعرات کو روحیں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں، ملنے کے لیے آتی ہیں، یہ بات سچ ہے؟ دیکھیے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
نہ قرآن ہے نہ حدیث، کہیں پر بھی کوئی ایسی بات بیان نہیں ہے کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں، یہ 40 دن بعد آتی ہیں، یا کب آتی ہیں کب نہیں آتی، ان کا کوئی بیان نہیں۔ سر اس طرح کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو مشہور و معروف ہو جاتی ہیں عوام الناس میں، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ روایات تو نہیں ہیں لیکن یہ پھر بھی لوگوں میں اتنی زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کی جو سمجھ ہے قرآن، یہ در حقیقت اس کو سمجھ آتا ہے کہ جو میچورٹی اور پیورٹی، یہ دو لفظ میں استعمال کرتا ہوں، پختگی اور پاکیزگی، یہ قرآن مجید ایک سنجیدہ کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن کہتے ہیں نا، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو وہ کوئی تیاری، کوئی اپنے آپ کو اس کوالیفیکیشن تک لانا، پری ریکویزٹس کو پورا کرنا، آخر یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ بالکل۔ اب یہی معاملہ ہے کہ جو امیچور لوگ ہوتے ہیں، ناپختہ ذہن ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں میں بڑی ان کی کشش ہوتی ہے۔ افسانے ہو گئے، کہانیاں ہو گئیں، یا اس طرح کی کرامات ہو گئیں، اور اس طرح کی گھڑی ہوئی حکایات ہو گئیں، ان کو لوگ بڑا پڑھتے ہیں اور بڑا مطلب ہے کہ شوق سے سنتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایسے لوگوں کے اگر آپ ویورشپ دیکھ لیجئے، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں پر پہنچی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہوتا کہ جو چیز مشہور ہو جائے اور ہم یہ کہیں جی یہ بات سچ اور صحیح ہوگی، تو یہ بات کو یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا یہ کوئی معیار نہیں۔ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات عقل تسلیم نہ کر رہی ہو اور ہم اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ زیادہ جلدی لوگ مان لیتے ہیں وہ کہ عقیدت میں اور تعلق کی وجہ سے اس کو زیادہ، کیونکہ مذہب کے بارے میں وہ جو ماورائی تصورات ہوتے ہیں چونکہ وہ زیادہ منسوب کیے جاتے ہیں، اس بنیاد پر پھر ان باتوں میں بھی ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس میں دلائل یہ دیے جاتے ہیں کہ یہ جب مذہب کہہ رہا ہے، خدا کی طرف سے، رسول کی طرف سے ہے، تو پھر اس پہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں اس وقت بھی آئی تھی جب وہ تلاوت کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب گانے چل رہے ہوں تو لوگ غصے سے بھی چلے جاتے ہیں، بند کرو اس کو، کیا چلایا ہوا ہے تم نے، لیکن جب تلاوت چل رہی ہو تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بھائی بند کرو اس کو، لوگ ڈسٹرب، وہ ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ بھائی جا کر اب چونکہ ماحول ایسا بن گیا کہ بھئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی یہ مذہب کی توہین میں یہ بات نہ ہو، حالانکہ جو مسئلہ ہے حقیقت میں اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے نا۔ ہمارے لیے جو معیار ہے، کرائیٹیریا، وہ قرآن اور سنت ہے، ہم اس کی روشنی میں دیکھیں۔ باقی یہ جو معاملات ہیں یعنی خود پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، یا آپ کسی کو سناتے ہیں، بیٹھ کر مسجد میں بیٹھے ہیں، اکیلے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کسی کو سناتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، رسول اللہ نے سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے قرآن مجید، لیکن اس طرح لاؤڈ سپیکر پہ لگا کے ان لوگوں کو ڈسٹرب کرنا کہ جو موجود ہی نہیں، یا تو جو بیٹھے ان کو تو ضرور آپ سنائیں، اچھی بات ہے، خود بھی پڑھیں، لیکن یہ جو انداز اختیار کیے جاتے ہیں پھر اس کو مذہب کی توہین میں شمار کر لیا جائے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ خون یا پھر انسانی اعضاء، ان کی خرید و فروخت کیا جائز ہے یا نہیں جائز؟ عام طور پہ ڈونیٹ کرتے ہوئے تو دیکھا گیا ہے، لیکن خریدنا یا فروخت کرنا، اس بارے میں وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، انسان کی جو جان ہے نا، اور انسان یہ باعث تکریم ہے، باعث احترام ہے، اور اس کی حرمت ہے۔ بالکل، یہ احادیث میں بھی بیان ہوا، قرآن مجید نے بھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا، باعزت بنایا انسان کو، لہٰذا اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ بھئی انسانی اعضاء ہو، انسان ہو، اس کی خرید و فروخت یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے، اس پر پھر اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اعضاء جو ان سے ہیں یہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں، وہ لکھ کر جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے۔ ایک علماء کا جو حلقہ ہے، گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جی، ایک طبقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی دیتا ہے اپنے ہوش و حواس میں لکھ کر کے بھی میرے مرنے کے بعد، یہ اگر انسانیت کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے، دوسرے کی جان بچ رہی ہے، نابینا کو بینائی مل رہی ہے، کسی کان سے نہ سننے والے کو سنوائی مل رہی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کے گردوں کا معاملہ ہے، جگر کا معاملہ ہے، ہارٹ کا معاملہ ہے، تو کسی کو زندگی مل رہی ہے نا، تو لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن بیچنے کا جو معاملہ ہے یہ اختلافی نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور قرآن اور سنت بھی ہمیں واضح طور پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے صاحب ہم یہاں پہ دیکھیں، بلال صاحب مجھے جو لوگ خون ڈونیٹ کرتے ہیں تو بعض کا ہم نے دیکھا وہ تقاضا بھی کرتے ہیں
تو پھر ہم اس میں کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ ان کا کرایہ سمجھ لیں اس کو، ان کی صحت کے حوالے سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں سمجھ لیں، کیا؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اگر آپ مجبوری میں اس کو دے رہے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے نیکی کی ہے، نیکی اچھا کی کام ہے، ادا کر دیا اس کو، جان بچائی ہے۔ لیکن نہیں، وہ جو خون اس نے دیا، جو دینے والا ہے ٹھیک خون، ہے، جی ٹھیک، اب وہ اگر تقاضا کر کے دیتا ہے تو میں آپ تو مجبور ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بڑا چھوٹا ہے، ہم نے تو صحیح، خون لینا ہے اس سے، صحیح، ہم نے تو اس سے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے ذمے یہ گناہ ثواب ہو جاتا ہے۔ ہاں دوسری صورت جو ہے وہ جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ مثال کے طور پر کوئی ہے جس کو واضح بات ہے کہ خون دینے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، یہ ضروری، یا مثلاً کوئی شخص بہت دور سے آ رہا ہے خون دینے کے لیے تو بالکل۔ ایک کرائے کی صورت اس کے لیے بن جاتی ہے، تو اس مد میں تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ جو باقاعدہ طور پر تجارت اور کاروبار لوگ جی۔ کرتے ہیں نا اعضاء کا، تو یہ در حقیقت یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ اس میں ہوتا ہے ایک blood پوائنٹ bank ہے میں، نا، جی جی، وہ ریز کرنا بڑا اہم ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ کرایہ ہوگا یا اس نے خون دیا ہے تو خدمت صحیح، ہوگی، یعنی ایک کہہ کر دینا کہ بھئی یہ تمہارا جو تم نے خون ڈونیٹ کیا ہے یہ اس کے پیسے ہیں، اور ایک ویسے خدمت کرنا اور پھر اس کو جو مرضی وہ کنسیڈر کرے کہ بھئی یہ میں نے یعنی اس کے پیسے لیے ہیں یا پھر میری ویسے انہوں نے خدمت کی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے جس کی ہمارے معاشرے وضاحت میں اس ہونی کا چاہیے۔ فہم ہے۔ جب لوگ کسی کو دیتے ہیں، ہم نے دیکھے عام طور پہ لوگ اسٹوڈنٹس جب آ جاتے ہیں یونیورسٹی سے ڈونیٹ کرنے کے لیے تو ان کو کچھ لوگ وہ جوس اور اس طرح کی چیزیں نہیں دیتے، لیکن وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ چلیں یار یہ کچھ کھا پی لیں گے، تو اس کا فہم میرے خیال میں ہے لوگوں کو۔ دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کا کام ہی یہی ہوتا ہے خون بیچنا، جی بالکل، یعنی کہ ہر مہینے یا ہفتے بعد 10 دن بعد، چونکہ خون جو دیتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہوتا ہے خون دینا، نیا خون بنتا ہے۔ اب وہ شخص جو یہ کاروبار کر لیتا ہے اپنا خون دینے کا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلا اگر کوئی خدمت ویسے کسی کی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آخر ایک شخص آیا گیا، وقت دیا، کچھ کھانے پینے کی سہولت ہو گئی، تو اس کے دینے میں تو کوئی نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب آج کے حدیث مبارک کا بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے آپ نے یہ فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، تو وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر میرے پاس صرف 1 دینار ہو تب، تو آپ نے فرمایا کہ اسے اپنی ذات پر صدقہ کرو، یعنی اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ اس نے پوچھا اگر 1 دینار اور بھی ہو تو آپ نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر صدقہ کیا کرو، یعنی بیوی پر خرچ کرو۔ پھر اس نے پوچھا اگر 1 دینار اور بھی ہو تو آپ نے فرمایا اسے اپنے بچے پر صدقہ کرو۔ اس نے پوچھا کہ اگر 1 دینار اور بھی ہو تب آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پر صدقہ کرو۔ پھر پوچھا اگر 1 دینار مزید ہو میرے پاس تب، تو آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، یعنی اب مراد یہ ہے کہ جہاں تم چاہتے ہو اس کو وہاں پر اپنی مرضی سے خرچ کر لو۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب ہمیں بتا دی، یعنی آپ اسی ترتیب کو مد نظر رکھیں، دیکھیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنی جان اس کو بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے بیوی کا ذکر کیا، پھر آپ نے اولاد کا ذکر کیا۔ ممکن ہے کہ یہ جو صحابی ہیں پوچھنے والے ان کے والدین نہ ہوں، تو رسول اللہ نے پھر بیوی، اور بیوی کے بعد پھر بچے، اور پھر بچوں کے بعد فرمایا کہ خادم، اور خادم کے بعد پھر فرمایا کہ اب تمہارے پاس جو ہے تم بہتر سمجھتے ہو کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔